बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने शिकवा नज़म का एक बंद है और दूसरा बंद जो है वो जवाब है शिकवा नज़म का। ये दोनों नज़में अल्लामा इकबाल की किताब बांग तरह में शामिल हैं और जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है शिकवा, उसका ये बंद नंबर 9 है, जिसमें अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, हमने आपकी नाम को इतना बुलंद किया, आपके नाम के लिए हम लड़े, हमने फ़ाइट की, और जब हम देखते हैं कि कुफ़ार जो है वो बादशाहत लेके बैठे हुए दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो अल्लामा इकबाल ही गुमान कर रहे हैं, अगर मैं इस तरह का शिकवा अल्लाह से करता हूँ तो मुझे भी जवाब शिकवा आएगा, मतलब मुझे भी इस तरफ से जवाब आएगा कि क्या वजह है। तो वो गुमान के मुताबिक उन्होंने दूसरी नज़म लिखी जिसका नाम है जवाब शिकवा। तो आप इसको म्यूट करें और पढ़ के देखें कि क्या है, फिर हम इसको हर बस सीखेंगे कि अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं। पहला मिसरा आपके सामने है जिसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं, शिकवा नज़म का है कि अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे हैं, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने। कि अल्लाह ताला जो है वो उखाड़ा का इधर मतलब है निकाल देना। मैं लिख देती हूँ वर्ड्स की मीनिंग। उखाड़ा का मतलब होता है निकाल देना, जबकि दर का मतलब होता है दरवाज़ा। खैबर जो है वो बस्ती का नाम है। बस्ती का नाम मदीना मुनव्वरा के अंदर ये बस्ती है खैबर, जिसमें बहुत मज़बूत किला था और उसका दरवाज़ा इतना मज़बूत होता था कि उसको खोलने और बंद करने के लिए तकरीबन 100 लोग चाहिए होते थे। मतलब तने तना इसको खोल नहीं सकता था। फिर जंग खैबर हुई और हज़रत अली करमुल्ला वजह शेर खुदा, इन्होंने जो है वो अकेले ने तने तनहा ये उखाड़ के फेंक दिया था खैबर का दरवाज़ा, और फिर लश्कर इस्लाम को जो है वो फ़तह नसीब हुई थी। तो उस तरफ अल्लामा इकबाल जो है वो अल्लाह ताला की बात को मतलब शिकवा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला देखें, आपके नाम पे जो वो हमने फ़ाइट की, हम लड़े, यानी हमने आपके लिए फतूहात की। इसी तरह दूसरे शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं, शहर केसर का जो था उसको किया सर किसने। केसर बादशाह के लक़ब को कहते हैं। मैं लिख देती हूँ इसको। रूमी बादशाहों के लक़ब को कैसर कहा जाता था, यानी रूमी बादशाह का लक़ब होता था कैसर। शहर यानी पूरी उसकी बादशाहत, यानी रूमी बादशाह की जो बादशाहत थी, शहर केसर का जो था, आगे कहते हैं उसको किया सर किसने। तो यहाँ पे ये किया है, उसके नीचे ज़ेर आएगा किया, और सर का मतलब होता है फतह करना। यानी अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि हमने जो है वो रूमी बादशाहत जो इतनी मुश्किल थी उसको आपके लिए फ़तह किया, आपके नाम पे फ़तह किया। आगे जो है वो अगले शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं, तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने। मतलब वो मखलूक जो खुदा बन के बैठी हुई थी, खुदाबंदों के यहाँ खुदा के सेंस में लिया जाएगा लफ्ज़, के खुदा बन के बैठी हुई थी, उनके जो पैकर थे। पैकर कहते हैं जसद को, जिस्म को, बॉडी को, सरापे को, यानी अपने आप को जिन्होंने बुत बना रखा था और लोगों से ये वो करते थे डिमांड कि उन्हें पूजा जाए, तो उनको भी हमने पाश पाश किया। आगे जो है वो अल्लामा इकबाल कहते हैं, काट कर रख दिए कुफ़ार के लश्कर किसने। यानी हमने आपके लिए लड़ाई की। कुफ़ार कहते हैं कुफ्र की जमा है, और कुफ़ार का मतलब होता है इस्लाम के ना मानने वाले, यानी जो इस्लाम को कबूल ना करते हों उन्हें हम कहते हैं कुफ़ार। यानी जो कुफ़ार इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, उनको जो है हमने पाश पाश कर दिया था, उनको मौत की घाट उतार दिया था। इसमें जो है लफ्ज़ लश्कर, उसका मतलब होता है फ़ौज, यानी बहुत बड़ी फ़ौज को लश्कर कहा जाता है। उसके बाद जो आगे मिसरा है, शेर नहीं कहेंगे मिसरा कहेंगे। मिसरा है कि किसने ठंडा किया आतिश कदा ईरान को।
ٹھنڈا کا مطلب ہے بجھا دینا. آتش کدہ میں آتش کہتے ہیں آگ کو، اور کدہ کہتے ہیں عبادت گاہ کو، عبادت کرنے والی جگہ کو. تو جو آتش کدہ ہوتی ہے وہ مجوسیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے. میں لکھ دیتی ہوں اس کو، مجوسیوں کی عبادت گاہ، یعنی وہ لوگ آگ کی ہی پوجا کرتے ہیں. تو ایران میں اسلام آنے سے پہلے جو لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مطلب وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے. یہاں پہ جو ایران لکھا ہوا ہے ایکچولی یہ ایران ہی ہے. اس میں شاعری میں ہم بحر کے وزن کو مکمل کرنے کے لیے نون کو گرا کے نون گنا استعمال کرتے ہیں، لیکن نثر میں آپ نہیں استعمال کر سکتے، صرف شاعری میں یہ الاؤ ہوتا ہے. آگے علامہ اقبال سوال کر رہے ہیں اللہ سے کہ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. یعنی اس میں جو تذکرہ ہے اس کا مطلب آپ کو معلوم ہی ہے، ذکر کرنا. تذکرے کا مطلب ذکر کرنا. یزداں جو ہے وہ خدا کا نام ہے. عربی زبان کے اندر جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسے ہم کہتے ہیں یزداں. یعنی علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے اندر آتش کداں کو بجھا کے ہم نے جو آپ کا نام اتنا اونچا اور بلند کیا، آپ کے نام کا ذکر توحید کو اتنا بلند کیا، تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہم ہی تھے. پھر آپ نے کیوں ہمیں جو ہے وہ اتنا پیچھے رکھا ہوا ہے. تو یہ شکوہ تھا علامہ اقبال کا. اسی ضمن میں علامہ اقبال نے جو ہے وہ لکھی جواب شکوہ، جس کا پہلا بند کا جو ہے وہ پہلا مصرع ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں علامہ اقبال کو، جو علامہ اقبال میں جواب شکوہ میں تحریر کیا. مست جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نشے میں چور ہونا، مدہوش ہونا. جبکہ میں کا مطلب ہوتا ہے نشاور مشروب، یعنی ڈرنک جو نشہ کرتی ہے. ذوق کہتے ہیں شوق کو. تن کہتے ہیں جسد کو، جسم کو، پیکر کو. یعنی علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تم میں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی، یعنی ہر کوئی نشے میں چور ہے کہ کسی طرح تمہارے جسم کو، تمہارے پیکر کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے. تمہارے گھروں میں جو ہے وہ صوفے بھی ہونے چاہیے، پھر اس میں اے سی بھی ہونا چاہیے، پھر جب تم باہر نکلو گے تو تمہیں گرمی لگے گی تو تمہاری گاڑی میں بھی اے سی ہونا چاہیے، پھر جو ہے وہ اپنے مقام پہ یعنی آفس میں کام کرنے کی جگہ پہنچو گے تو وہاں بھی اے سی ہونا چاہیے. تو بس وہ جو اپنے زندگی کو ایک لکشوریس لائف بنانا ہے، آرام و آسائش والی زندگی بنانا ہے، تمہارے دن رات انرجی، ساری پاور، ساری توجہ، وہ سب کچھ ادھر ہی ہے کہ بس کسی طرح تم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ذات کو تسکین دینے میں لگے ہوئے ہو، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے میں لگے ہوئے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب شکوہ میں شکوہ کا جواب دے رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو. یہ انداز مسلمانی ہے، یہ جو انڈر لائن کی ہے اس کو کہتے ہیں حیرت کا نشان، یعنی ایک ایکسکلیمیشن مارک، کہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. یعنی تم کیسے ثابت کرو گے کہ تم مسلمان ہو؟ تمہارا جو کردار ہے، تمہارا جو طریقہ کار ہے، یہ انداز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار، حالت، کیفیت، کہ آپ اپنی پوری زندگی کس جو ہے وہ سینس میں گزار رہے ہیں. یعنی آپ کے تو سارے جو طریقہ کار ہیں، زندگی کے انداز ہیں، وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے.
آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. یہ فقر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درویشی، محتاجی، مفلسی. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کیا تم میں درویشی ہے؟ ایک تو یہ نقطے ڈالنا، مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم درویشی جیسی لائف گزار رہے ہو؟ کیا تمہارا جو طریقہ کار ہے زندگی کا وہ ویسے ہے؟ یہاں جو نے ہے وہ نہیں کے سینس میں استعمال ہوا ہے. اور دولت عثمانی، دولت ویلتھ کو کہتے ہیں. عثمانی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، جو تیسرے خلیفہ اسلام کے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حیدری، سب کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، تو حیدری کا لفظ جو ہے وہ یہاں استعمال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جی نے کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہارا جو طریقہ کار ہے زندگی کا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے؟ کیا تمہارے پاس جو دولت ہے کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس وقت سامنے آتی ہے جب امت مسلمہ کو کوئی مسائل درپیش ہوں؟ کیا تم اس طرح دولت اپنی خرچ کرتے ہو جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ مجھے کہہ تو رہے ہو کہ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اکھاڑا دروازہ، تو کیا تم ویسے ہو؟ آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں شکوہ کا کہ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اسلاف کہتے ہیں ماضی کے لوگوں کو، اسلاف سلف سے نکلا ہے، یعنی جو تمہارے آباء و اجداد بزرگ، اس کو جو ہے وہ اسلاف کہا جاتا ہے. نسبت کہتے ہیں رشتے کو، تعلق کو، کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا رشتہ ہے تمہارے ماضی کے لوگوں سے، یعنی جو نام لیے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. روحانی آپ ذہنی یا مذہبی جو ہے وہ تعلق کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ان سے کیا تعلق ہے، مطلب ان سے کیا سیکھا آپ نے اپنی زندگی میں اور کس طرح اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو اپلائی کیا. وہاں کہاں نظر آتا ہے آپ کی لائف میں کہ آپ ان کی بہاف پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ آگے جو ہے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر جواب شکوہ میں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ عزت والے لوگ تھے، ان کا نام ہی جو ہے وہ مسلمان کا لفظ ہی ایسا جو وہ ٹریڈ مارک تھا کہ لوگ ان سے لین دین کرتے تھے کہ یہاں پہ بے ایمانی نہیں ہوگی، کم نہیں تولا جائے گا، وعدہ ہوگا تو وفا ہوگا. جو ہے وہ مسلمان اس سینس میں جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے تھے. لیکن آگے علامہ اقبال کہتے ہیں جواب شکوہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اور تم خوار ہوئے تاریک گناہ ہو کر. خوار کا مطلب ہوتا ہے بے عزت ہونا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خوار ہو، کیوں؟ تاریک گناہ ہو کر. تاریک کہتے ہیں ترک کر دینے کو، چھوڑ دینے کو، گیو اپ کر دینے کو. جو ہے وہ اس چیز کو پڑھنا ہی نہیں ہے آپ نے. یعنی قرآن میں کہا ہے کہ لعنت اللہ من الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو جب قرآن ہی تم نے نہیں پڑھا تو تم جھوٹ سر عام بول رہے ہو. کسی کا جو ہے وہ ڈر اور خوف ہی نہیں ہے. ڈر اور خوف بھی کس لیے ہے؟ انسانیت کی معراج کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈر اور خوف کو کہ جو ہے وہ ڈسٹنگوش کیا چیزوں کو. تو جناب یہ تھا جواب شکوہ جس میں علامہ اقبال کو جواب ملا ان کے حسن ظن کے مطابق. ٹھیک ہے جی، میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو لفظ سمجھ آئے ہوں گے. آپ بھلے اس کی اسکرین شاٹ اپنے پاس لے کے رکھیں تاکہ ہر ورڈ کی میننگ آپ کو معلوم ہو. اسی لیے میں نے جو ہے وہ ایک ایک لفظ کے نیچے الفاظوں کی معنی لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے جناب،
اب ہم اس کو کمپلیٹ پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شکوہ کا جو نمبر 9 بند ہے جو بانگ درا میں شامل ہے وہ ہے تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدا ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ اسی طرح جواب شکوہ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، ہر کوئی مست میں ذوق تنا آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اچھا جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔